बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आखिरकार हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने में कामयाब होगी। मैं तो उसे आईनी तरमीम नहीं बल्कि गैर आईनी तरमीम बोलूंगा, क्योंकि ये है ही गैर आईनी तरमीम जो इन्होंने मंजूर कराई हुकूमत ने, गैर आईनी है। और इसमें बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हुए। सबसे बड़े तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस दफा फिर लोटे बने, वो उनके चेहरे भी सबके सामने, अवाम के सामने, किस तरह उन्होंने हुकूमत बेंचों पे आकर बैठकर हुकूमत के हक में वोट दिया, इस आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। ये तमाम तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। उसके अलावा किसने अवाम को इतना अवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, इसके पीछे कौन था, वो हकायक भी आपके सामने आज रखूंगा। और सबसे बड़ी जो आईनी तरमीम ये मंजूर हुई है, इसमें किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है, इस पर भी मैं तफसीलन आज आपसे बात करूंगा। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे दरखास्त करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आखिरकार हुकूमत ने जो 26वीं आईनी तरमीम है वो मंजूर करवा दी। इसमें बिलावल भुट्टो साहब बड़े पेश पेश नजर आए। इसकी क्या वजह थी वो भी मैं आगे जाके इस व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन सबसे बढ़कर देखें जी, जो गुज़िश्ता रोज आईनी तरमीम मंजूर कराई है, रात को 12 बजे इजलास शुरू हुआ और मुसलसल इजलास चलता रहा, रात पूरी इजलास चलता रहा, सुबह तक चलता रहा, 5 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक ये इजलास चलता रहा। काश ये लोग इसी तरह मेहनत करते, अवाम की फलाह के लिए, अवाम की तरक्की के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए अगर इस तरह मेहनत करते, इस तरह जिस तरह रात को ये आइन में तरमीम करने के लिए बैठे हुए थे, जो बड़ी रात पूरी रात जागते रहे और इस गैर आइनी तरमीम को मंजूर कराने में बड़ी मेहनतें करते रहे, कोशिशें करते रहे, कभी एक के पाँव पकड़ते रहे, कभी दूसरे के पाँव पकड़ते रहे। काश ये इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए भी काश ये इतनी जदोजहद करते, इतनी मेहनत करते। लेकिन अफसोस, ये अपने मफाद के लिए, अपनी इक़्तिदार के लिए इन लोगों ने जो है अपना एक बतीरा बना दिया है। और इस तरह अवाम को जलील करने के लिए ये जो आइन मंजूर कराया, आइन में जो तरमीम करवाई है, इस बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा। एक तो तमाम लोगों के जो बातें चल रही हैं वो ये कहते हैं कि शुक्र है जी कि ये जो आईनी अदालत बना रहे थे वो नहीं बनी। तो मौलाना साहब ने भी अपने खिताब में फरमाया कि आईनी अदालत से हमने रोका। तो और बिलावल भुट्टो ने भी ये बात की, आईनी अदालत से रोका। आईनी अदालत, चलो ठीक है, मान लिया आईनी अदालत ये नहीं बना रही है, आईनी अदालत से ने रोका। लेकिन इन्होंने दूसरी तरफ आईनी बेंच तश्कील दे दिया, जो मतलब उसी तरह उन्होंने आईनी जो बेंच है वो तश्कील देकर वो जो अपना एक सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी इन्होंने बेंच तश्कील दे दिया, आईनी बेंच तश्कील दे दिया। और इसका मकसद समझिए, इनका सिर्फ मकसद ये है कि अपने पसंद के और अपनी सोच के और जो इनकी आवाज पर काम करें, इनके मुलाजम बनकर का काम करें, वो बंदे इनको चाहिए ताकि अपने हिसाब से अपने मुताबिक ये फैसले सुनाए, ये फैसला लिख के दें और वो जज उस तरह फैसला सुनाए। क्योंकि अभी जो 25 जो अक्टूबर है, ये तमाम 25 अक्टूबर से क्यों खौफजदा थे? ये आइन जो था 25 अक्टूबर के बाद क्यों इन्होंने मंजूर नहीं करवाया, क्यों तरमीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं करी? क्योंकि इनको डर था कि अगर मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर तरीन जजेस हैं और जिनका चीफ जस्टिस के लिए नाम आया हुआ था कि जो अगले चीफ जस्टिस, जो पुराना आइन था, कानून था, जो इन्होंने तब्दील किया, इस बारे में भी मैं आपसे तफसीलन बात करूंगा, तब्दील किया है, उस हवाले से इनको डर था कि ये मंसूर अली शाह साहब अगर जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो इनकी हुकूमत 2 दिन भी नहीं चल पाएगी। ये जो काजी फायजीजा साहब हैं, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बड़े एक्सटेंशन के लिए बड़े तड़प रहे थे, बड़े कोशिशें कर रहे थे, शुक्र है इसकी एक्सटेंशन तो बढ़ गई। तो ये काला तरीन जो दौर था, ये काजी फायजीजा साहब का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजर गया, 25 अक्टूबर को वो खत्म हो जाएगा। एक स्याह तरीन मतलब जो दौर था, इंसाफ, उसमें इंसाफ की तो आप तो कोई नहीं कर सकते थे। जिस तरह ऊपर से कॉल आती थी, जो उनको हदायत दी जाती थी, उस हवाले से ये काम करते थे काजी फायजीजा साहब। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जहां भी हुकूमत फंसी, ये फॉर्म 47 पे ला करने को मसरत किया, जहां भी हुकूमत फंसी, काजी फायजीजा ने रेस्क्यू किया इनको वहां से निकालने में जो किरदार अदा किया, वो काजी फायजीजा साहब ने, इनका एक मुंशी के तौर पर जो है ना, काजी फायजीजा ने एक किरदार अदा किया। उसके अलावा जो ये जो मखसूस नशिस्तें थी, उसके अलावा जो 8 जजेस ने फैसला सुनाया था, और मुझे समझ नहीं आ रही, चलो ठीक है ये आईनी तरमीम मंजूर कर, उससे पहले भी ये आइन को क्या मानते हैं, क्या ये कानून को मानते हैं, क्या इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक कोई अपना निजाम चलाया, सिस्टम चलाया? कभी नहीं। इन्होंने हमेशा आइन को माना ही नहीं है, आइन और कानून को ये मानते ही नहीं है। ये तो बलात्कार समझते हैं खुद को, आइन और कानून ये जूते की नोक पे रखते हैं। लेकिन चलो, एक इन्होंने रूटीन पूरी की, एक मतलब कोई ये ना कहे कि आइन तोड़ दे कानून, ये एक
دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا آئین میں ترمیم کر کے ایک قانون بنایا، ایک کالا قانون بنایا، ایک یقین مانے اس صرف یہ نہیں 36 شکوں میں 28 سے 36 شکوں میں انہوں نے ترمیم کی ہے۔ انہوں نے پورا نظام اپنے لیے اپنے یہ سوچا ہے کہ ہمیں کون ریسکیو کر سکے گا۔ آگے جو 25 اکتوبر کو قاضی بھائی سے ریٹائر ہو جائیں گے، نئی جج تعینات ہو جائیں گے، انہوں نے ابھی قانون بنایا۔ پہلے یہ قانون تھا، پہلے یہ آئین میں یہ تھا کہ جو سینئر ترین جج ہوگا وہ چیف جسٹس بن جائے گا خود بخود، خود بخود ان کا جو سینئر ترین جج ہوگا اس کو نوٹیفکیشن جاری کرے گا اور وہ جو ہے نا چیف جسٹس سپریم کورٹ وہ پاکستان کا بن جائے گا۔ لیکن ابھی انہوں نے ترمیم کرا کے انہوں نے کہا کہ 3 جو سینئر ججز ہوں گے ان میں سے جو ہے نا کسی ایک جج کو مطلب بنائیں گے۔ تو دیکھیں جی، جس طرح آرمی چیف ہے، وہ جو سینئر جو جرنیلوں میں سے کسی ایک کو لا کے وہ آرمی چیف بنایا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ایک بات میں ضرور ایڈ کروں گا، جس طرح کہ ہمیشہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے پسندیدہ جرنیل کو لا کر جب آرمی چیف بنایا، ہمیشہ ان کے ساتھ بری ہوئی، ہمیشہ ان کو الٹی پڑی۔ تاریخ میں ہے جس نے بھی مطلب یا ایکسٹینشن دی یا اپنی مرضی کا اگر میرٹ پہ فیصلہ نہ کرتے ہوئے کسی نیچے جنرل وغیرہ کو یا اس کو لا کے اوپر جب آرمی چیف بنایا ہے تو وہ ہمیشہ ان کو گلے پڑا ہے، ہمیشہ ان کے لیے نقصان دہ ہوا ہے، ثابت ہوا ہے، چاہے وہ جو بھی گورنمنٹ ہو۔ ایکسٹینشن دی پھر گلے پڑی، بے شک عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دی، وہ بھی دیکھیں عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دی، قانون منظور کروا کے جو بھی کیا وہ بھی غلط تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک تھا، وہ بھی غلط تھا۔ لیکن ابھی جس طرح انہوں نے کہا یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم 3 ججز میں سے کوئی ایک کریں گے، کیا پتہ 3 ججز میں سے کوئی ایک جو انصاف پسند، جو اللہ سے خوف خدا دل میں رکھتا ہو، ڈر ہو اس کے دل میں اللہ کا، اگر وہ بھی آ گیا تو وہ انصاف پر مبنی قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرے گا۔ جو آئینی بینچ تشکیل دیا، یا آئینی بینچ سے نام مطلب یہی ہے کہ آئین کے مطابق وہ فیصلے سنائیں گے، آئین کے مطابق وہ کیسے سنیں گے۔ اگر کوئی نسلی ہوا، پاکستان سے محبت کرنے والا ہوا، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہوا، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گا۔ آپ بے شک اسے لا کے بٹھا دیں، 3 سال کی مدت ہے اس میں جو آئین میں ترمیم کی، 3 سال کی مدت رکھی ہے کوئی بھی، اور 65-60 کی عمر ہوگی، اس کے بعد 3 سال کے بعد مطلب 3 سال جو چیف جسٹس کی مدت ہے وہ 3 سال کر دی گئی، مطلب پہلے بھی 3 سال ہی تھے تو ابھی بھی 3 سال کر دی۔ جو انہوں نے ایک چیز وہ کی ہے کہ جو تمام تر سیاسی معاملات ہیں وہ آئینی عدالت میں انہوں نے کہا جی منتقل ہونے چاہیے، آئینی عدالت یہ سنیں، چلو ٹھیک ہے یہ بھی سنیں، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری عمر یہ حکومت میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ ان کی بھول ہے، کسی ٹائم بھی بازی پلٹ سکتی ہے، کسی ٹائم بھی وقت بدل سکتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب آ گئے تو پھر آپ لوگ کیا کرو گے؟ اور ایک اور چیف جسٹس کی جو تعیناتی کا جو ایک پروسیجر بنایا اس میں کہا جی نیشنل اسمبلی کے کچھ لوگ ہوں گے، سینیٹر ہوں گے، اور اس میں جو یعنی ٹوٹلی جو حکومت ہوگی، جس کی حکومت ہوگی وہ اپنا جو ہے نا چیف جسٹس تعینات کرے گا، وہ جو کمیٹی بنائی وہ بھی حکومت کی کمیٹی ہوگی، اور اس پہ کیا جی ایک جب حکومت ایک کسی چیف جسٹس کو اگر وہ کرے گی تو تعینات کرے گی یا اس کا نوٹیفکیشن جاری کرے گی، تو ظاہر سی بات ہے ہر حکومت کوشش کرے گی کہ میرا کوئی چیف جسٹس آ جائے۔ تو آپ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ آپ کے ذہن سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں کہ آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ شاید یہ اقتدار کی سیٹ صرف ہمارے پاس ہی رہے گی۔ یہ آپ کی بھول ہے، سوچے کسی ٹائم بھی وقت بدل سکتا ہے، اور اگر وقت بدلا، عمران خان آ گیا تو پھر یہ قانون یہ آئین آپ کو کل گلے پڑے گا، اور آپ اس آئین کو واپس کرنے کے لیے آپ کوششیں کریں گے۔ آپ واپس اس آئینی ترمیم کو آپ نے جو بگاڑا ہے، اس آئین کو بگاڑا ہے، اس قانون کو آپ لوگ پہلے بھی دجیاں، آپ قانون اور آئین کو مانتے ہی نہیں، اور چیف جسٹس کو آپ پہلے کب کہاں مانتے تھے؟ آپ ججز کو تو مانتے ہی نہیں ہو، ہائی کورٹ کا ججز آپ کو بار بار کوئی نہ کوئی آرڈر دیتا ہے، فیصلہ دیتا ہے، آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ نہیں مانتے آپ۔ سپریم کورٹ نے 8 ججز نے مخصوص نشستوں سے متعلق جو فیصلہ سنایا، کیا ابھی تک اس پر عمل ہوا، امپلیمنٹ ہوا، اس میں عمل درآمد ہوا؟ کسی نے الیکشن کمیشن نے اس کے فیصلے کو تسلیم کیا، اس کو لاگو کیا؟ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کو تو کوئی مانتا ہی نہیں، نہ سپریم کورٹ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ آپ لوگ قانون کو مانتے ہیں، نہ آپ لوگ آئین کو مانتے ہیں، آپ لوگ کسی کو نہیں مانتے۔ جو آپ کا جس چیز میں فائدہ ہوتا ہے آپ وہ چیز اس کو مانتے ہیں، چاہے وہ قانون میں ہو یا نہ ہو، جو آئین میں ہو یا نہ ہو۔ آپ لوگوں کو یہ وہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو بالکل پرواہ نہیں ہے کہ آئین و قانون کیا کہتا ہے۔ لیکن یہ سارا ایک ڈرامہ رچایا گا۔ یہ 2 سال سے پہلے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا پروگرام تھا، پلان تھا کہ یہ مطلب یہ قانون آئینی ترمیم جو ہے نا یہ پاس کروانی ہے، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا، ابھی جا کر یہ ہوا۔ اور اس میں بلاول بھٹو صاحب بڑے پیش تھے،
مولانا صاحب کے پاس بھی گئے اور ساروں کے پاس جا کے منتیں ترلے کر کر جو ہے نا یہ آئینی ترمیم منظور کروائی۔ بلاول بھٹو کیوں پیش تھے، یہ بھی بڑا ایک سوال اٹھتا ہے کہ بلاول، آج میں بڑی اہم خبر دینے جا رہا ہوں اس میں ولاگ میں، کہ بلاول بھٹو کے ساتھ ایک لارا لگایا گیا ہے کہ اگلے وزیر اعظم آپ کو بنایا جائے گا۔ ایک اور خبر دینے جا رہا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے یہ 5 سال پورے نہیں ہونے والی، یہ 5 سال پوری نہیں کرے گی، اب بھی کچھ مہینوں بعد ہی یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی حکومت ختم ہونے لگی ہے، ان کو وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹایا جائے گا اور بلاول بھٹو کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اور بلاول بھٹو نے جو اس آئینی ترمیم میں جو اپنا کردار ادا کیا، اس کو ایوارڈ کے طور پر اسے لا کے وزیر اعظم کی سیٹ پہ اٹھایا جائے گا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ 25 کروڑ عوام کا لیڈر، 25 کروڑ عوام کا رہنما، اس ملک کا وزیر اعظم کیا بلاول بھٹو بن سکتا ہے؟ بلاول بھٹو میں کیا اتنی صلاحیت یا اتنی قابلیت ہے کہ وہ وزیر اعظم ایک اتنی بڑی سیٹ پر اس ملک کی رہنمائی ہے یا قیادت ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس میں اتنی کوالٹیز ہیں، اتنی خصوصیات ہیں، اتنی قابلیت ہے اس میں کہ پوری دنیا میں پاکستان کی ترجمانی کرے؟ یقیناً نہیں ہے۔ یہ جو بھی فیصلہ کر رہا ہے بہت غلط کر رہا ہے، پہلے بھی اس ملک کے ساتھ غلط ہوا، اب بھی غلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خدارا اس ملک پر رحم کیا جائے۔ اس کے علاوہ جی آئینی ترمیم، میں تو اس کو سٹارٹنگ میں کہا، میں نے تو اس کو آئینی ترمیم مانتا ہی نہیں ہوں، یہ غیر آئینی ترمیم ہے۔ اور اگر اتنی آئینی ترمیم اتنی اس ملک کے لیے، اس تمام ہمارے اداروں کے لیے اور اتنی اچھی اور اتنی ایک صحیح ترمیم تھی، تو پھر لوگوں کو آپ اٹھانا کیوں پڑا؟ لوگوں کو اغوا کیوں کرنا پڑا؟ لوگوں کے پر تشدد کیوں کرنا پڑا؟ لوگوں کو خریدنا کیوں پڑا؟ لوگ خود آ کے کہتے جی ہاں یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، ہمارے اداروں کے لیے بہتر ہے، اس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہمارے ملک میں انصاف آئے گا، تو لوگ جو ہمارے قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، جو سینٹ کے ممبر ہیں، خود آ کے ووٹنگ کرتے۔ لیکن سب کو پتا تھا یہ ایک کالا قانون نافذ کرنے لگے ہیں، ایک کالا آئین نافذ کرنے لگے ہیں۔ تو اس لیے اب دیکھیں جی، ابھی ایک اور بات، جو پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کو خریدا گیا، سینیٹرز کو خریدا گیا، ان کی بھی میں لسٹ آپ سے شیئر کروں گا کہ جو قومی اسمبلی کے ممبرز ایم این ایز جو ہیں، ان کو مبارک زیب صاحب کو، چودھری الیاس کو، اور عثمان علی کو، ظہور قریشی کو، اورنگزیب کچی کو، ان کو جو ہے نا خریدا گیا، ان کے سودے ہوئے، ان کو اربوں روپے کے جو ہے پیسے دیے گئے، اور کروڑوں روپے کی ترقیاتی کاموں کا ان کو لالی پاپ دیا گیا، اور بڑے ان کو سہولتیں دی گئی۔ اس کے علاوہ جو 2 سینیٹرز ہیں، ان سے ووٹ تو پول نہیں کرایا، لیکن ان کو جو ہے بیک اپ کے لیے وہاں پہ موجود رکھا تھا کہ اگر فرض کرو 2 کوئی ووٹرز کم ہو جاتے ہیں تو ان 2 کو، جو پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں، ان کو لا کر ووٹ پول کرایا جائے گا۔ ایک تو سینیٹر ڈاکٹر زرکا تیمور صاحبہ ہیں، ایک سینیٹر فیصل سلیم صاحب ہیں، تو ان کو بھی انہوں نے بھی اپنا سودا کیا۔ اب میں جو بات کروں گا، سب سے زیادہ جو مجھے دکھ ہوا وہ مبارک زیب صاحب کا ہو۔ مبارک زیب نے پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے نام پر ووٹ لیا، اور اس کے بھائی پہ دیکھیں کتنا ظلم ہوا، اس کے بھائی کو شہید کیا گیا۔ عوام نے اس کی ہمدردی میں، اس کی محبت میں، عمران خان کے لیے اور اس کے بھائی کی محبت میں، ہمدردی میں ووٹ اس کو پول کیا۔ اس نے اپنے صرف عمران خان کا نہیں، اس نے اپنے بھائی کا خون بیچا، اپنے بھائی کے خون کا سودا کیا، سودا کر کے آج مجھے سب سے زیادہ دیکھیں، میں نے اتنے نام لیے، تقریباً 6 بندے جو قومی اسمبلی کے تھے، 2 اس کے تھے جو سینیٹرز تھے، اس کے علاوہ بیک اپ کے لیے بھی جو رکھے تھے ان کے بھی نام میں کچھ دیر میں آپ کو سامنے بتاؤں گا کہ جو بیک اپ کے لیے رکھے تھے۔ اگر فرض کریں کوئی بیچ میں ووٹر کم ہو جاتا ہے قومی اسمبلی میں بھی، تو جس میں زین قریشی صاحب کا بھی نام آ جاتا ہے، تو ان کو بھی بیک اپ کے لیے رکھا تھا۔ اگر بیک اپ میں کوئی ووٹ میں کم ہو جاتی ہے تو ان کو جو ہے نا ان کو ووٹ پول کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، اور جو بیک اپ کے لیے پی ٹی آئی کے میں نے اس کو بٹھایا کدھر تھا، جو حکومت کی جو لابی ہے، ان کے واش رومز میں ان کو بند کیا ہوا تھا، واش رومز میں بیٹھ کے یہ انتظار کر رہے تھے۔ اب ان کی دیکھیں، ان کی حیثیت ہی یہ ہے، ان کی جگہ ہی وہی ہے کہ اس گن میں ان کو بٹھایا جائے۔ اور ابھی بھی پوری جو سوشل میڈیا پہ کیمپین شروع ہو چکی ہے، ان کو لوٹوں کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بیچ میں سے کچھ ممبران کا، میں نہیں کہوں گا، کچھ ممبران پہ ہو سکتا ہے زبردستی تشدد بھی کیا ہوگا، جس طرح ڈاکٹر زرکا کے بارے میں کہتے ہیں اس کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا، ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔
یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو مجھے دکھ ہوا وہ یہ مبارک زیب کا، اس کا بہت دکھ ہوا. اس نے اپنے بھائی کا خون بھی بیچا، اس نے اپنے بھائی کے خون کے ساتھ بھی غداری کی، اس نے سرزمین پاکستان کے ساتھ بھی غداری کی، اس نے اپنی پارٹی کے ساتھ بھی غداری کی، اس نے قائد عمران خان کے ساتھ بھی غداری کی. اور جہاں سے یہ ووٹ لے کر پی ٹی آئی کا ووٹ لے کر یہ آیا تھا، اب لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور ان کی حیثیت ہی یہی ہے. اور ابھی بھی آپ لوگ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ابھی بڑی گیم باقی ہے. ابھی جو رول ادا کرنا چاہیے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ادا کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے جو سارا جو پروسیجر ہے آئینی ترمیم جو منظور کی، اس سے بائیکاٹ کی اور ووٹنگ نہیں کی. 224 ووٹ چاہیے تھے حکومت کو، 225 ووٹ لیے قومی اسمبلی سے، اور 65 ووٹ جو ہے نا انہوں نے سینٹ سے لے کر آخر کار آئینی ترمیم منظور کروائی. اور پھر آصف علی زرداری صاحب بالکل تیار بیٹھے تھے. یہ پروسیجر پوری رات میں ہوا ہے. کیا یہ 25 اکتوبر کے بعد یا 25 اکتوبر کے بعد یا 24 اکتوبر کو کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ یا اس کے بعد 25 اکتوبر کے بعد یا اگلے نیکسٹ منتھ میں کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن یہ ڈرے میں خوفزدہ ہیں کہ عمران خان اگر باہر آ گیا، اگر انصاف اور قانون اور آئین کے مطابق اگر ججز فیصلہ سنانا شروع کر دیے تو عمران خان کے تمام کیسز بوگس کیسز ہیں، تمام کیسز جھوٹ پر مبنی ہیں. اگر وہ کیسز ختم ہو گئے تو ان کی تو سیاست ختم ہو جائے گی. ان کو تو 2 دن بھی حکومت 2 دن بھی نہیں ٹک سکتی ان کی حکومت. تو ان کو ڈر تھا، خوف تھا، اس لیے آئینی ترمیم لائے تاکہ اپنی مرضی سے جج لا سکیں، مسلط کر سکیں، اور پھر ان سے اپنی مرضی کے یہ فیصلے سنائیں اور کروائیں. یہ تمام تر تفصیلات تھی. اب میں جو آخری بات کرنے جا رہا ہوں، تو جو اہم رول ہے جو اہم رول ادا کرنا چاہیے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ادا کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو ایک لانگ مارچ کا میرے خیال سے اعلان کر دینا چاہیے. احتجاج کریں، صرف پکا دھڑلے والا احتجاج کریں، بیٹھ جائیں ڈی چوک میں. جب تک مطالبات پوری نہیں ہوتے، جب تک مطالبات مانے نہیں جاتے، تب تک وہاں سے نہ اٹھے. تب جا کے یہ نظام بدلے گا. عمران خان کو اگر رہا کروانا ہے تو سب سے پہلے جو ہے تو ایک احتجاجن تحریک کا آغاز کرنا ہوگا. اور بڑا ایک آخری بات میں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، جو پریس کانفرنس کی، جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت صاحب نے ایک زبردست قسم کی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ مجھے دے دیں، انہوں نے کہا مجھے دے دیں اس احتجاج کی جو قیادت ہے، مجھے دے دیں، پھر میں جانوں اور یہ جانیں. اگر شیر افضل مروت صاحب اگر قیادت کرتے ہیں اس احتجاج کی، تو یقین مانے اس احتجاج کو کامیاب ہوگا. 90% چانسز ہیں اس احتجاج کی کامیابی کے. اگر عمران خان کو رہا کرنا ہے، اپنی ذاتی مفادات، اپنی ذاتی انائیں، اپنی یہ میں والی جو چیزیں، یہ اسے نکالنا پڑے گا، اسے پیچھے ہٹانا پڑے گا. اب جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، میں نے لاسٹ ولاگ میں بتایا کہ وہ میں لگی ہوئی ہے، اپنی سیاست میں لگی ہوئی ہے. جب یہ اپنی سیاست سے نکل کر، میں سے نکل کے، اپنی اناؤں سے نکل کر اپنے عیاشی والی اور یہ جو ایم این ایس کے اور جو اپوزیشن لیڈر کے مزے لے رہے ہیں، پارٹی کے چیئرمین کے مزے لے رہے ہیں، اس سے جب نکلیں گے، عمران خان کی رہائی ان کا جب مشن بن جائے گا اور ان کا مقصد یہی ہوگا کہ عمران خان کو رہا کرنا ہے، تو انشاءاللہ عمران خان بھی رہا ہوگا. ان تمام فسطائیت اور جبر اور ظلم اور کا دور بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.